नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लियुबल्लिग़िश शाहिदु व गाइब औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ये तकरीबन हिजरत के बाद इट वाज द 9th ईयर ऑफ माइग्रेशन, 9वें साल के अंदर हिजरत के। इट वाज ऑल्सो कॉल्ड द ईयर ऑफ डेलीगेशंस। बहुत सारे डिफरेंट, अब ज़ाहिर है इस्लाम के अंदर बहुत सारे दूर दूर से कबाइल आना शुरू हो गए। बनु तमीम का कबीला आया मुसलमानों के पास, मस्जिद नबवी में हाजिर हुआ और उसके कुछ लोगों ने नबी अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी या मोहम्मद, ऐसे थोड़ा बेडविन तरीके से, गैर अदब के ख़िलाफ़ कह लें। तो ये बात नबी अलैहिस्सलाम बाहर आए और ये बात ज़ाहिर अल्लाह को भी पसंद नहीं आई, क्योंकि आज भी हम जाते हैं रोज़े पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आयात मुबारक की कुछ वहाँ लिखी हुई हैं, 2 या 3 आयात। ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ से ऊपर ना रखो। तो इस तरह के जो आदाब हैं ये कुरान में नबी अलैहिस्सलाम के आदाब अल्लाह ने हमें ख़ुद कुरान में सिखाए। बहरहाल ये आदाब के ख़िलाफ़ था। एनीवेज़ वो आए, उन्होंने कहा कि हमसे मुकाबला करो, कौन बड़ा है, हमसे ज़्यादा कबाइल में, हमारी जायदादों में किस में कौन बड़ा है। अब उस नॉर्मली तो ये ज़ाहिर है एक आदाब के भी ख़िलाफ़ था और डिडंट मेक सेंस, मगर फिर भी बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आओ मुकाबला करते हैं। तो वो उनमें से एक बंदा खड़ा हुआ, उसने अपने कबीले की बड़ी बयान करना शुरू की, हम ये, हमारे पास इतने घोड़े, फलां कैमल, इतनी जायदादें, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वो ख़त्म हुआ। नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत साद बिन कैस रज़ी अल्लाह अन्हु से हुक्म फरमाया कि आप इसको जवाब दें। वो खड़े हुए, उन्होंने यही जवाब दिया, ज़ाहिर है हमारा दीन जो है, हम तो सिर्फ़ हमारे यहाँ अल्लाह की हुक्मरानी और जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और हमारा जो भी इस्लाम का कॉन्सेप्ट है वो बयान किया। तो ज़ाहिर है वो लोग बिल्कुल स्पीचलेस हो गए, खामोश हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, तो इसका तो हम जवाब नहीं दे सकते। फिर एक उनमें से बंदा खड़ा हुआ और उसने पोइट्री का मुकाबला शुरू किया। उसने अपनी तरफ से अशार बयान करना शुरू किए बहरहाल का ये काफ़ी देर तक। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फिर नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु से आप खड़े हों और इसका जवाब दें। उन्होंने भी अपनी ज़ाहिर नबी अलैहिस्सलाम की शान में और इस्लाम की फेवर में अशार बयान किए। तो देवर अगेन स्पीचलेस, उनको कुछ नहीं पता लगा अब हम क्या करें। वो लोग बहरहाल इन दी एंड मुसलमान हो गए। फिर इसी तरह बनु आमिर भी आया, मुसलमान होने के लिए आ रहे थे। उनमें 2 लोग थे, एक का नाम था आमिर बिन तुफ़ैल और एक का नाम था अरबद बिन कैस। अब इन दोनों का इरादा ये था कि हम चल के किसी तरह से नबी अलैहिस्सलाम को नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक और कत्ल कर देंगे। तो बाकी कबीला तो मुसलमान होने के लिए आ ही रहा था, ये लोग मदीना में इनका इरादा ये था, क्योंकि ज़ाहिर है कोई सिक्योरिटी का कोई कॉन्सेप्ट तो था नहीं, फ़िज़िकल मुलाकात होती थी, इनको पता था इस बात का। इन्होंने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर हम डायरेक्ट अटैक भी कर दें। तो एनीवेज अब ये मजलिस में बैठे हुए थे, बार बार नबी अलैहिस्सलाम को अर्ज़ करते थे कि आप हमारे साथ प्राइवेट में मिलें। नबी अलैहिस्सलाम को ज़ाहिर है मालूम था या वल्लाहु आलम, उन्होंने मना फरमाया। अब इसी असना में बहुत देर गुजर गई, कुछ ना कर पाए और इनका इरादा ये था कि मीन वाइल आमिर जो है वो नबी अलैहिस्सलाम को डिस्ट्रैक्ट करेगा और अरबत जो है वो तलवार का वार करके उन पे अटैक करेगा। उसने नहीं किया। बाहर निकले, उसने पूछा तुमने अटैक क्यों नहीं किया? तो उसने कहा कि मुझे ऐसे लगता था, पता नहीं क्यों, जब मैं अटैक करने के लिए खड़ा होता था मुझे लगता था कि तुम मेरे सामने खड़े हुए हो, अगर मैं अटैक करूँगा तो मैं तुम्हें मार दूँगा, तो मैं तो इसलिए अटैक नहीं कर सका। अल्लाह की शान। बहरहाल वो वापस गए और फिर ये जो आमिर था ये उधर जाके ये जो सैलूला, बनु सैलूला जो कबीला उनका था, उसके घर में रहा ये जाके। ये वही कबीला था जिससे रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई का भी यही कबीला था। ये जाके उसके घर में इसने क़याम किया बंदे ने। और रिवायत में आता है बहरहाल इसे रात को कोई प्लेग हुआ, एक अटैक हुआ और इसको गालबन ऐसी सख्त कोई बीमारी हुई कि ये खड़ा भी ना हो सका। इसने लोगों को बोला मुझे घोड़े पे चढ़ाओ, कम से कम मैं घर में नहीं मरना चाहता। बहरहाल इसी तरह से वो बीमारी की हालत में मर गया। और वो अरबत के बारे में आता है, वो कहीं बोट पे जा रहा था और एक लाइटनिंग ने उसको स्ट्रक किया और वो बंदा भी वही डूब के मर गया। तो बहरहाल दोनों का अंजाम अल्लाह की तरफ से ऐसे ही हुआ। और फिर फाइनली एक 3rd कबीला चला, यमामा का, बनु हनीफा कबीला यमामा का जो था, वो भी चला नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में मुसलमान होने के लिए। अब उस कबीले का ही एक बंदा मुसैलमा कज़्ज़ाब भी था।
یہ لوگ وہاں گئے، راستے میں اس کا دماغ بدل گیا کہ میں مسلمان نہیں ہوں گا، یہ اس کا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا، اور یہ حاضر نہیں ہوا مدینہ جا کے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، یہ باہر اپنے ڈیرے پہ ہی رہا۔ باقی سب گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں تحفے تحائف دیے، کہا کہ کون رہ گیا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ ایک بندہ رہ گیا ہے مسیلمہ کذاب، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے بھی گفٹس بھجوائے اور اس کے بھی بڑی اکرام کیا، وہ بڑا خوش ہوا، وہ آیا واپس، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں اسلام لاتا ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے گارنٹی دے دیں کہ آپ کے بعد خلیفہ میں بنوں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہاتھ میں اس وقت کوئی کھجور کی چھال وغیرہ کچھ ہاتھ میں تھی، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ چھال بھی نہیں دوں گا، کیونکہ اسلام کے اندر جو اتھارٹی ہے وہ ایسے کسی کو نہیں دے دی جاتی، یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے اور اپنی قربانی ہوتی ہے۔ بہرحال منع فرمایا، یہ بندہ باز نہیں آیا، بہرحال اس کی لانگ سٹوری شارٹ، پھر اس نے جا کے نبوت کا بھی دعویٰ کیا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتا رہا آدھی حکومت مجھے دے دیں اور آدھی آپ کریں، بہرحال لانگ سٹوری شارٹ، اور بہت سے صحابہ اس جنگ کے اندر بھی شہید ہوئے۔ حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ کہ کوئی ظاہر ہے اتنے ظالم آدمی کے پاس ان کا پیغام بھی لے جانے سے ڈر رہا تھا، حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لے کے اس کے بعد جب گئے، اس نے اریسٹ کر لیا اور کس طرح سے پہلے ان کے ہاتھ کاٹے، پھر اس کو ان کے پاؤں کاٹے اور پھر انہیں شہید کیا گیا۔ بہرحال وہ ایک الگ سٹوری ہے لمبی، اس کا ظاہر ہے یہ قصہ۔ فائنلی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی میڈ این اینڈ ٹو دس اپوسٹسی، فائنلی جو فتنہ تھا یہ ختم کیا گیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور بڑے بڑے صحابہ نے اس میں اپنا کردار ادا کیا۔ تو بہرحال یہ ختم نبوت کا کانسیپٹ اتنا ضروری تھا کیونکہ دس از پارٹ آف آر ایمان۔ اگر کوئی ختم نبوت کے اوپر کوئی بھی کوشچننگ ہوتی ہے تو وہ ہمارے خدا نخواستہ ایمان کو بھی ویک کر سکتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اس کے اوپر فتویٰ ہے کہ اگر کوئی بندہ ختم نبوت کے اوپر اپنا نبی ہونے کا اعلان کرتا ہے تو کسی بندے کا اس بندے سے اس کے اوپر دلیل ماننا نہیں، اس بندے کو اس بندے سے دلیل مانگنا کہ تم نبی ہو، اس پہ دلیل کیا ہے، یہ کہنے سے بھی وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ تو کیٹیگورک قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے، ما کان محمد ابا احد من رسولکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس کے اوپر بالکل یونینمس علماء کا اجماع ہے، اس کے اوپر کوئی کنفیوژن کی ہمیں ضرورت کی بات ہی نہیں ہے۔ بہرحال اس کا انجام بھی برا ہوا۔ پھر فائنلی ایک اور قبیلے کے بارے میں آتا ہے، بنو قیس کا قبیلہ بھی مسلمان ہونے کے لیے آیا، اس میں ایک صاحب تھے احنف بن قیس، ان کے ایک سردار تھے، ان کا جو مینرزم تھا وہ بہت ہی کوئی ہائی لیول کا تھا، ان کی جو پیشنس تھی، ان کا جو حلم تھا، جو ان کی صبر تھا۔ ایک مرتبہ روایت میں آتا ہے ایک ان کی میڈ سرونٹ تھی جو کنیز نے گرم بوائلنگ واٹر ان کے بچے کے اوپر گرا دیا، چھوٹا بالکل نیو بورن بچہ، وہ بچہ مر گیا، مگر ان کا ایسا زبردست صبر تھا، انہوں نے اس میڈ کو بھی اڈاپٹ کچھ نہیں کیا، انہوں نے معاف کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو اللہ کی مرضی۔ تو وہ ایک ایسے صبر والے نون بندے تھے۔ اب یہ حاضر ہوئے، سارے قبیلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا مسلمان ہونے کے لیے۔ یہ پہلے اپنے کسی دوست کے گھر گئے، اپنا چینج وینج کیا، فریشن ہوئے، نہا دھو کے فریش ہوئے، فریش کلوتھس پہنے، کپڑے پہنے اور پرفیوم عطر وغیرہ لگایا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ انہوں نے ان کی تعریف فرمائی۔ اور اس کے اوپر شیخ صالح رحمہ اللہ جو امام دامت برکاتہم جو امام الحرم ہے، حرم کے جو امام ہیں، ان کے والد صاحب نے اپنی کتاب میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مینرزم کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کا بھی معمول ہوتا ہے، جو آج بھی جس شخص کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ مدینہ پہنچتا ہے تو وہ بھاگتا ہوا کسی بھی حالت میں نہ پہنچ جائے۔ یہ امیجن کرے، اپنے مائنڈ میں پہلے سوچے میں کس سرداروں کے سردار کے مقام پہ حاضری دے رہا ہوں، تو اس حساب سے ہی اپنے آپ کو، اپنے اٹائر کو پہلے پراپرلی کرے اور پھر وہاں پہ حاضری دے۔ تو اینی ویز خیر، اس کے بعد فردر جلیل بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ جو بجلی قبیلے کے تھے، ان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت تعریف فرمائی، وہ بھی مسلمان ہوئے۔ اور پھر اسی 9th ایئر آف ڈیلیگیشنز کے اندر ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حج کے لیے بھیجا گیا، حج کے لیے امام بنا کے، امیر بنا کے بھیجا گیا، اور علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ میں انہیں بعد میں بھیجا کہ جو میجر اناؤنسمنٹس ہوگی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کریں گے، مثال کے طور پہ آج کے بعد کوئی کفار یا انٹر نہیں ہو سکتے، یا جو میجر اناؤنسمنٹس ہیں، بیکاز اٹ واز اے نارم کہ کوئی نہ کوئی جو لیڈر ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی پرسنل ریلیٹیو یہ اعلان کرے گا۔ ادروائز حج کے جو امیر تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے منا میں، پھر عرفات میں، مزدلفہ میں اور دوبارہ منا میں جہاں جہاں اپنے بیانات فرمائے، اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے جو ڈیکلریشنز، جو پوائنٹس سے وہ سارے بیان کیے لوگوں کو، اور انہی کے انڈر حج ان کے ایز این اسسٹنٹ کیا، اور وہ حج کمپلیٹ
کمپلیٹ ہوا. اور فائنلی پھر 10th ایئر آف مائگریشن کے اندر پھر جو حجۃ الوداع کا جو موقع آیا وہ آیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے تشریف لے گئے. اور اس سے پہلے یہ ایک اور قبیلہ آیا جس کا نام تھا اس میں دمام بن ثعلبی رضی اللہ عنہ. یہ بہت فیمس شخص تھا. ہی واز نون کہ یہ لوگ بندے کو نا پکڑ کے بتا سکتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے, اس کے بارے میں مشہور تھا. تو اس کے قبیلے والوں نے ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر بولا کہ جاؤ اور آپ پتہ کرو کیا. اس نے پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بتاؤ یہ آسمان کس نے بنایا ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ نے. اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ یہ زمین کس نے بنائی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ نے. اس نے کہا جو کچھ ان کے درمیان ہے آپ کو اس کا واسطہ دیتا ہوں. بہرحال لانگ سٹوری شارٹ یہ سوالات کیے, انہوں نے جوابات دیے اور اس نے آ کے کہا کہ آپ سچ کہتے ہیں, آپ حق فرماتے ہیں. اور وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا, واپس گیا اور اس کا پورا قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا. خیر اب حج کے لیے پھر 10ویں سال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے. مشہور واقعہ ہے وہاں پہ, یعنی دیکھا جائے 1400 صحابہ, پہلے 313 بدر میں تھے, وہاں بیت رضوان میں 1400 تھے. مکہ جب چلے لڑنے کے لیے تو 3500 کو لے کے چلے تھے شروع میں, 10,000 ہو گئے, بعد میں 12,000 حنین پہ چلے. اب یہ حج کے سفر پہ جب چلے تو یہاں روایت میں آتا ہے کوئی 1 لاکھ سے اوپر صحابہ ان کے ساتھ موجود تھے. ایک روایت میں آتا ہے 125,000 اور ایک دوسری روایت سے یہ بھی غالباً پتہ چلتا ہے شاید 140,000 کے قریب لوگ وہاں پہ حج پہ موجود تھے. تو یہ ایک ایسا ایونٹ تھا. اور حجۃ الوداع کا مشہور خطبہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا ڈیکلریشن ہے مسلمانوں کا, سود کو حرام کیا گیا, عورتوں کے حقوق کے اوپر ایمفسس ڈالا گیا, اور سارے اس کا وہ بالکل اوتھینٹیکیٹڈ اور رپورٹڈ ہمارا خطبہ جو حجۃ الوداع کا ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے, اس سے ہم لوگ استفادہ کر سکتے ہیں. بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام 4 ذی الحج کو مکہ پہنچے. آپ نے حج کے ارادے سے حج کران کے لیے ظاہر ہے ذوالحلیفہ سے ہی احرام باندھا تھا. آپ مکہ تشریف لے گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے تشریف لائے. وہ یمن میں کسی کام سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لے گئے تھے. انہوں نے پوچھا آپ نے کون سی حج کا ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے تو یہی ارادہ کیا ہے جو اللہ اور کے رسول کی حج ہے, مجھے معلوم نہیں تھا آپ کون سا کر رہے ہیں. وجہ یہ تھی کہ حج کی 3 ڈیفرنٹ کائنڈز ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے حج کران, ایک ہوتا ہے حج تمتع, اور ایک ہوتا ہے حج افراد. کران مین ہم لوگ نارملی جو اکثر 99% لوگ جا کے کرتے ہیں دیٹ از حج تمتع, وچ از کہ ہم احرام پہنتے ہیں, اپنا عمرہ کرتے ہیں, عمرہ کرنے کے بعد ہم احرام کھول کے حلق کرا کے فارغ ہو جاتے ہیں, اور پھر حج سے پہلے ہم 2-3 دن چل کرتے ہیں اور پھر حج کے لیے مینا جاتے ہیں. لیکن حج کران میں انسان احرام پہنتا ہے اور احرام کے بعد وہ جب عمرہ کرتا ہے تو وہ احرام کی حالت سے فارغ نہیں ہوتا, وہ احرام میں ہی رہتا ہے اور پھر حج کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کا احرام کھلتا ہے. بہرحال یہ صرف کائنڈز آف احرام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حج کران تھا. علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آپ کا کون سا حج ہے؟ انہوں نے کہا اچھا میں نے تو کران کا ارادہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بھی کران کا ارادہ کرتا ہوں. اینی ویز تو دونوں نے حج کران فرمایا. پھر حج سے مزدلفہ سے منا 4 ذی الحج کے بعد فائنلی 8 ذی الحج کو پہنچے. 9 ذی الحج کو وہاں مسنون طریقہ جو ہے عصر مغرب عشاء اور پھر فجر, یہ ظہر عصر مغرب عشاء اور فجر یہ 5 نمازیں منا میں پڑھی جائیں, اور پھر عرفات چلے گئے. وہاں پہ ظاہر ہے 9 ذی الحج کو عرفات کے مقام پہ آتا ہے, وہ جبل رحمت پہ بالکل اوپر نہیں تشریف لے گئے مگر نیچے ہی کہیں اپنی اونٹنی پہ ہی سوار تھے. پھر صحابہ کو شک ہوا کہیں ایسے تو نہیں نبی علیہ السلام کا روزہ ہو, تو کیسے پتہ کریں. اب آج کے دن روزہ رکھنے کے بھی بہت فضیلتیں احادیث میں آتی ہیں. یوم العرفہ کا جو روزہ ہے, رجا کا یومن ولدت امہ, ایسے گناہوں سے پاک لوٹتا ہے بندہ حج سے کہ جیسے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو, ماں کے پیٹ سے گناہ کے بغیر پیدا, وہ ایسے اس کے بارے میں. اور عرفات کے روزے کے بارے میں اتنے فضائل بیان ہوئے. تو اینی ویز ام سلمہ رضی اللہ عنہ, دیٹ واز دا میگنیفیسنٹ اینڈ دا کیلیبر آف جو ام المومنین, ساری ہماری امہات المومنین تھی ساری. اب یہ دیکھیں بہت ساری چیزیں تو ہم صحابہ سے سیکھتے ہیں, لیکن یہ بھی ایک کمال تھا کہ بہت ساری چیزیں ام المومنین کے اندر وہ آداب تھے, وہ ایٹیکیٹس تھے. دے نیو دوز ایٹیکیٹس کہ اچھا اس طرح کی چیز کو بھی ہم نے کیا پتہ. تو انہوں نے ایک دودھ کا گلاس بھیجا ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں, تاکہ پوری دنیا کو یہ پتہ لگ جائے کہ یوم العرفہ میں جو بندہ حج کر رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن روزہ رکھا تھا یا نہیں. صاحب ظاہر ہے نبی علیہ السلام نے وہ دودھ لیا اور وہ نوش فرمایا, اسے پیا, تو سب کو یہی پتہ لگ گیا اس سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ اس دن نہیں تھا. تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ حج پہ ہو اس کے لیے مسنون نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے, لیکن جو حج پہ خود ان اٹ سیلف نہیں ہے عرفات میں, اس کے لیے بہت افضل ہے کہ وہ بندہ روزہ رکھے. پھر فائنلی ظاہر ہے 10 کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام مزدلفہ تشریف لے گئے, اور مزدلفہ میں بھی آتا ہے روایت میں غالباً اٹ واز دا اونلی ٹائم جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی, کیونکہ وجہ یہی تھی کہ اتنا لمبا سفر تو امت کو دکھانے کے لیے کہ امت کے لیے تکلیف دہ نہ ہو چیز.
عرفات میں نماز قضا کرتے ہیں، مزدلفہ پہنچتے ہیں، پھر امت کے لیے پریشانی نہ ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اس رات تہجد نہیں فرمائی. یہ شاید غالباً روایت میں آتا ہے ایک بک میں کہ ون اینڈ اونلی ٹائم تھا. اینی ویز پھر مزدلفہ میں صبح اٹھے، فجر وغیرہ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد کنکریاں اٹھائیں اور پھر رمی جمرات کر کے فائنلی حج مکمل کیا، اور پھر مکمل کر کے فائنلی مدینہ تشریف لے گئے. کل انشاءاللہ اس کو ہم فائنلی ریپ اپ کر کے اور آگے دیکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.